बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लंदन। और आज मेरे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब। कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं, किसी तारीफ के मुताज नहीं है। प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू माय शो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, इससे पहले कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अच्छा प्राचा साहब, आपने नोट किया होगा कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात, अगर इसको दहशतगर्दी कहा जाए, क्योंकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम शरीयत का नफा चाहते हैं, हम जिहाद कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो भी कहते हैं कि इस बार हम इनको मार रहे हैं, दहशतगर्द हैं वगैरह वगैरह। इस पर ये कंट्रोवर्शियल एरिया है। तो अब मसला ये है कि बहुत से वाक़यात हुए हैं। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं छोटा सा ना 2023 में हुए हैं 789 इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है, टोटल, जिसमें से 1524 डेथ्स हुई हैं और 1463 यानी 1463 लोग इंजर्ड हुए। तो दिस इज द हाईएस्ट इन लास्ट 6 years। तो यानी ये बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजूहत क्या है? व्हाट इज द पस मंजर? फ्लोर इज योर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखिए, आपने जो दहशतगर्दी के वाक़यात का जिक्र किया और स्पेशली पिछले पीरियड में बहुत ज़्यादा हुए, तो ये अगर हम वाक़यात को देखें जो पिछले कुछ महीनों में, बल्कि इसी साल के दौरान जो हुए, तो आपको सूरत हाल ऐसी लगी कि अभी तक तो पाकिस्तान की अशराफिया ये कहती आई थी कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो अगर मौजूदा हालात वाक़यात को देखा ये तो मैंने बचपन में भी सुना था। आप बात कर। अच्छा, तो आपको अब इस जुमले को आपको भी चेंज करना पड़ेगा और उनको भी चेंज करना पड़ेगा। और जुमला अब ये होना चाहिए कि पाकिस्तान इंतहाई खौफनाक दौर से गुजरा है, और जो कि जेन्युइन जुमला है। वो उन्होंने शेर आया वाली बात सच कहा या झूठ कहा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वाकई पाकिस्तान खौफनाक तरीन दौर से गुजरा है। मैं आपके आगे कुछ चीजें रखता हूँ और आप इनकी कड़ियां मिलाएं तो आपको सूरत हाल क्लियर हो जाएगी सबको। देखिए, सबसे पहले इस साल के शुरू में ईरान हमला करता है पाकिस्तान पे, और वो जवाब पेश करता है कि वहां पे जैशुल अदल के लोग हैं। जैशुल अदल वो तंजीम है जो ईरान में दहशतगर्दी करती है। नहीं, किसी तो किसी मखसूस इलाके में करती है, सिस्तान के इलाके में करती है, बलूचिस्तान से जो वो इलाका है, बलूचिस्तान का जो हिस्सा है। जी जी जी, ओवरऑल पूरे ईरान में करती है, लेकिन बतौर खास सिस्तान वाली बेल्ट में करती है, जो बलूचिस्तान के साथ जुड़ा हुआ इलाका है। और जो बलूची दावा करते हैं कि बड़ा बलूचिस्तान, जिसमें पाकिस्तानी बलूचिस्तान को भी शामिल करते हैं और ईरानी को भी, तो उन्होंने हमला किया जैशुल आदिल पे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने हमला किया वहां पे अपने टेररिस्ट के ऊपर ईरान में। उन्होंने ये कह के हमला किया कि यहाँ पे हमारे टेररिस्ट थे। तो इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है? देखिए, दोनों तरफेन का दावा यह है, पाकिस्तान और ईरान का, कि उनके दहशतगर्द वहां पे मौजूद है, मतलूबा दहशतगर्द। उसके फौरन बाद क्या होता है कि अफगानिस्तान की तरफ से अटैक होता है, टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान में, जिसमें कि जैसे अभी आपने दहशतगर्दी के वाकयात बताए, जिसमें कल और कैप्टन रैंक के बड़े ऑफिसर और फौजी मारे जाते हैं, और फिर उसके जवाब में पाकिस्तान हमला करता है अफगानिस्तान पे। तो आप सोचिए, दो बॉर्डर खुल गए, दो फ्रंट खुल गए, एक ईरान के साथ, एक बलूचिस्तान के साथ। इंडिया के साथ ऑलरेडी खुला हुआ है, एक अफगानिस्तान के साथ, एक ईरान के साथ। ठीक है, ठीक है। तो तीन तरफ से महाज खोल लिए पाकिस्तान ने, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ तो था ही। अब इस सूरत हाल में ये बहुत गंभीर सूरत हाल है और बहुत खौफनाक सूरत हाल है। और वहां पे पाकिस्तान वाले कहेंगे जी हम पर हमला हुआ, हमने जवाब दिया, हमने नहीं खोला, ईरान ने खोला है। डॉक्टर साहब, बात यह है कि वो तो एक अलग चैप्टर है। बात यह है कि देखिए, टीटीपी जो है वो तालिबान की प्रॉक्सी है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे अमेरिका प्रॉक्सी वॉर खेलता है या दूसरे कोल्ड वॉर प्रॉक्सीज खेलते हैं, तो वो उनका प्रॉक्सी है। उनको उन्होंने पनाह दिए हुए हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक है, उनका एजेंडा एक है, उनकी मतलब हर किस्म की तमाम चीजें मुश्तरक हैं, कॉमन है।
اور وہ دن دور نہیں کہ جب وہ کھلے عام اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں TTP کو. تو ایسے میں یہ صورتحال دیکھیں. اب دوسری طرف ایک اور صورتحال وہ یہ بنتی ہے کہ آپ غور کیجئے کہ طالبان کا یا افغانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے. ڈیورنڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے بیچ لائن ہے جو کہ 1919 میں موٹیمر ڈیورنڈ نے کھینچی تھی کہ یہاں سے وہاں تک. مطلب افغانستان میں اس وقت امیر کی گورنمنٹ تھی. نہیں میرے خیال میں اس سے پہلے کھینچی پر برٹش اور افغان کے درمیان میں جو افغان جو سیکنڈ افغان وار ہوتی ہے نا اس کے بعد سیکنڈ وار کے بعد 1890s کی بات ہے 92 کی بات ہے مفاہمت کے طور پہ لائن کھینچ. جی. اچھا تو وہ لائن غالباً اب ڈاکیومنٹری ایویڈنس اس کا دیکھنا پڑے گا لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ اس کی 100 سال کی لیز تھی. 100 سال اس کے پوری ہو چکے ہیں انگریزوں کے جانے کے بعد سے. غالباً 2019 میں 100 سال پورے ہوئے اور تب سے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ KPK اور بلوچستان ان کے پارٹس ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے طالبان نے KPK میں اور بلوچستان میں اپنے گورنر نامزد کر دیے. گو کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہیں, اپیئر نہیں ہوئے لیکن انڈر گراؤنڈ ہیں. تو اس صورت میں آپ غور کیجئے کہ ایران کے ساتھ فرنٹ کھلنا, افغانستان کے ساتھ فرنٹ کھلنا اور ڈیورنڈ لائن کا نہ تسلیم کیا جانا. اور اسی سال مارچ میں, ابھی پچھلے مارچ میں, آج سے چند دن پہلے, شاید ہفتہ پہلے, 20 مارچ کو امریکہ نے نیو یارک سٹیٹ کے سسٹر سٹیٹس قرار دیا ہے پنجاب اور سندھ کو. پاکستان کے پنجاب پروونس اور سندھ کو نیو یارک کے سسٹر سٹیٹس قرار دیا ہے اور یہ آفیشیلی ہوا ہے. تو آپ ان کڑیوں کو ملائیں, ذرا غور کریں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے. یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ اور بلوچستان سندھ اور پنجاب ہی کیوں؟ سندھ اور پنجاب کو رکھا نہیں صحیح ہے. یا تو صرف وہ سندھ کو کہتے ہیں یا پنجاب کو کہتے ہیں یا پھر پورے ملک کو ہی سسٹر سٹیٹ بنا لیتے ہیں. ان دو کو جو ایگزیمپٹ کیا ہے, ان دو کو جو ایکسکلوڈ کیا ہے KPK کو اور بلوچستان کو, تو یہ کڑیاں موجودہ کڑیاں ملاتے ہوئے انٹرنیشنل سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ڈیورنڈ لائن جیسے پہلے افغانستان کو بفر زون بنایا تھا رشیا کمیونزم کے بیچ میں, کیپٹلزم کے بیچ میں, اب کہیں وہ ڈیورنڈ لائن بڑھتے بڑھتے سندھ پنجاب تک تو نہیں آ رہی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے دعوے کو کوئی عملی شکل پہنائی جا رہی ہے افغانستان کے جو ان کا دعویٰ ہے KPK بلوچستان کے اوپر. اس پر آتے ہیں ایک منٹ کے بعد. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ جو طالبان ہیں ان کا پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ یہ ڈویژن ہوئی تھی برٹش حکمرانوں کے درمیان اور افغان کے لیڈرز کے درمیان, غالباً عبد الرحمان نام تھا ان کا, عبد الرحمان ان کے درمیان جو امیر عبد الرحمان, تو کیا کچھ علاقے کا بھی تبادلہ ہوا تھا؟ کیونکہ یہ ایتھنک لائن نہیں, ڈیوائڈ نہیں ہے, یہ جیوگرافیکل ڈیوائڈ ہے. ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحب, ڈیوائڈ اینڈ رول تو ان کی شروع سے پالیسی رہی ہے. اگر آپ پنجاب کی ڈیوائڈ دیکھیں جو کہ مشرقی پاکستان میں مشرقی پنجاب جو انڈیا میں رہ گیا, جو اس طرح پنجاب آ گیا. پھر بنگال کی تقسیم دیکھیں, انڈین بنگال اور بنگلہ دیشی بنگال, تو تقسیم تو ان کا شروع سے رہا ہے. اس بات کی اگر تصدیق آپ کرتے ہیں بھائی, سنا ہے کہ جو امیر عبد الرحمان تھے وہ بھی برٹش اپوائنٹڈ تھے. یعنی کہ کچھ جو پہلی لڑائی ہوتی ہے اس کے بعد جو حالات ایسے خراب ہوتے ہیں فرسٹ افغان وار کے بعد, وہ اس کو لیٹ 1880s میں اس کو اپوائنٹ کیا گیا ادھر, یا 90 کے لگ بھگ نا. تو مجھے اب صحیح ڈیٹ یاد نہیں رہے گی لیکن اس صحیح وہی ایریا ہے. تو اس کے بعد برٹش نے اپنے یہ اپوائنٹڈ جو آدمی ہے اس کے ساتھ مذاکرات کیے, اور پھر علاقے کا تبادلہ ہوا. یہ علاقے جو میں نے برٹش انڈیا کا حصہ بن جائیں گے, یہ کندہار وغیرہ اور کچھ اور علاقے جو ہے ان کے حوالے کر دیے گئے. اسی طریقے سے بلوچستان کے علاقے بھی کچھ آگے پیچھے ہوئے ہیں. تو اب یعنی TTP کا مطالبہ کیا ابھی وہ کہاں تک چاہتے ہیں کہ ان کا حصہ بنے اگر بنے تو؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, شروع میں ان کا آبجیکٹو بلکہ کافی ابھی تک ریسنٹلی وہ جہلم تک کہتے ہیں کہ جہلم تک ہمارا ہے, اور جہلم تک وہ اس لیے کہتے ہیں تبادلہ اس کو ہوا تھا نا, یعنی کچھ علاقے آگے پیچھے ہوئے تھے نا, کچھ یہ افغانستان کو دے دیے گئے تھے, کچھ جو ہے برٹش انڈیا کو دے دیے گئے تھے. اب یہ مجھے یہ پتا نہیں کہ وہ لیز تھی یا پرماننٹ تھا. یعنی اس میں
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر تھا، لیکن کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل یا انٹرنیشنل باؤنڈری کسی جگہ بھی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، کشمیر جو ہے دشمن ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ، تو وہاں پہ کنٹرول لائن ہے، لائن وہاں پہ ہوتی ہے جو ٹیمپرری ہوتی ہے، پرماننٹ بارڈر نہیں ہوتا۔ ابھی یہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو بارڈر ہے باقی، تو وہ تو بارڈر ہے، واگاز کی طرف سے سارا توڑ بارڈر ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اوپر آ کے اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، تو یہ لائنز جو ہوتی ہیں یہ ٹیمپرری ہوتی ہیں، یہ ڈسپیوٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، یہ مطلب کسی وقت میں ان کو حل کیا جانا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے کلیریفائی کر دی کہ جو لائن ہوتی ہے، یا مثلا سیز فائر لائن ہوگی یا لائن آف کنٹرول ہوگی، انڈیا کے چائنا اور انڈیا کے درمیان جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہلاتی ہے، تو اسی طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرون لائن ہے یہ لائن تھی، نہ کہ انٹرنیشنل بارڈر تھا۔ بالکل، اور جو آپ نے پشتون کی، اچھا تو اب جو ہے نا، پہلے آپ کہتے ہیں جیلم تک مانگ رہے تھے، اب وہ اٹک تک سنا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دعویٰ تو ان کا اٹک تک ہی ہے، لیکن جہلم تک وہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ جب ٹیبل ٹاکس ہوں گے، جب بیٹھیں کسی جگہ کوئی معاملات، لیکن یہ کوئی نیئر فیوچر میں بات نظر نہیں آ رہی، لیکن کسی وقت بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے دعوے کو زندہ رکھنے کے لیے جہلم تک کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان جو ہے نا، اس میں سے کچھ علاقے کیا وہ بلوچستان سارا مانگتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں؟ بلوچستان ڈاکٹر صاحب جو سارا تو نہیں ہے، کیونکہ بلوچی بھی وہاں پہ ایک پارٹی ہے، اور جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جو ایرانی بلوچ ہیں اور جو پاکستانی بلوچ ہیں، یہ تو بڑا بلوچستان اپنے لیے مانگتے ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن اب یہ ظاہر ہے کہ یہ تو پاکستان کو کسی صورت قبول نہیں ہوگا نا، لیکن ہم تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ڈیمانڈز کیا ہیں۔ لیکن ان کا تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا جو ہے نا، ظاہر ہے کہ پہلے طالبان تھے جس کو پاکستان سپورٹ کرتا آیا، اور پھر آگے تھا گڑ طالبان، بیر طالبان بن گئے، جنہوں نے پاکستان کے خلاف بندوق اٹھائی وہ بیر طالبان ہو گئے۔ گڑ طالبان وہ تھے جو پاکستان کے کہنے بار امریکہ سے لڑ رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کی مین ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈ افغانی طالبان سے کوئی مختلف نہیں ہے، وہی ہے، ایجنڈا بھی وہی ہے، پالیسی بھی وہی ہے، لائن آف ایکشن سب وہی ہے، ایگزیکٹلی وہی ہے، اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی نظام، شرعی نظام، آپ نے بات کی ہے کہ اسلامی شریعہ بھی جاتے ہیں وہ، ایگزیکٹلی۔ اچھا دو چیزیں ان کے مطابق، یعنی دوسرے لفظوں میں نام میں فرق ہے، لیکن آئیڈیالوجی دونوں کی سیم ہے۔ ایگزیکٹلی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے، حالانکہ یہ میرے پارٹ آف ایجنڈا نہیں تھا، اگر وہ یعنی یہ کام مانگ رہے ہیں ٹی ٹی پی والے، تو پھر عمران خان کو اور جنرل فیض کو کیا ضرورت تھی کہ 40-50 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس لے آئیں، جن کی وجہ سے آپ سنا کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے ہی آئی تھی، اور اب لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں آپ کی کیا مطلب، پچھلی تو اس طرح سے نواز شریف کی حکومت تھی جو مخلوط حکومت تھی، میں عمران کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ان کو چوگے میں ملی تھی۔ حکومت کا کرنا، اب پتلی گلی سے نہ نکلے نا، کھل کر بولے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے آئی تھی، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ خطے میں بنیادی طور پہ یہی مقصد تھا کہ سی پیک کو ٹوپل کرنا، خطے میں انریسٹ کریٹ کرنا اور صورتحال کو ابتر کرنا۔ آپ دیکھیے کہ اس گورنمنٹ میں کے دور میں کیا ہوا، کوئی ایسی چیز آپ نہیں سوچ سکتے کہ جو کوئی نیا پروجیکٹ شروع ہو، یا کچھ لوگوں سے جو وعدے وعید کیے گئے تھے کروڑوں نوکریوں کے اور لاکھوں گھروں کے، یا جو ہے تو اس قسم کی اور سہولتیں، کوئی ایک وعدہ اس میں سے پورا نہیں ہوا۔ پروجیکٹ بند ہو گئے نا۔ چلو اچھا یہ وضاحت ہوگی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یعنی ٹی ٹی پی کے لوگوں کو صحیح فگر میرے خیال میں 50 ہزار کے لگ بھگ ہے، کیونکہ عمران خان نے تو بڑے فخر سے کہا تھا ان میں سے صرف 5-6 ہزار جو ہیں وہ ملیٹنٹ ہیں۔ 5-6 ہزار ملیٹنٹ کوئی کم تو نہیں ہوتے نا؟ تو ویسے تو ہر آدمی جو پختون یا بلوچ جو ہے وہ تو ملیٹنٹ ہی ہوتا ہے، بندوق چلانے کا ان کو پتا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کا ان کو پتا ہوتا ہے، تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہوئی نا پھر۔ ڈاکٹر صاحب یہ اسی لیے خطرناک ہے، دیکھیے جو یہ عمران کہتا تھا کہ امریکہ کے خلاف یا فلاں اس قسم کی، تو یہ ویسے ہی اس کی ایک چال تھی، مطلب وہ جو جس ایجنڈے پہ وہ خود کام کر رہا تھا وہ دوسروں کے سر تھوپنے کی کوشش کر رہا تھا،
اور بنیادی طور پہ اس کا ایجنڈا اور مقصد یہی تھا کہ ملک میں انریسٹ کی جو بات ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ کس طرح سے طالبان کا دعویٰ اور کس طرح سے امریکہ کا سندھ اور پنجاب کو نیو یارک کے سسٹر سٹیٹس قرار دینا، اور کس طرح سے جو ہے تو افغانستان سے اٹیک ہونا، ایران سے اٹیک ہونا، یہ صورتحال کس طرح سے گھوم رہی ہے آپ سوچئے۔ اور پھر موجودہ صورتحال میں سب سے خوفناک بات یہ ہے، اگر آپ غور کیجئے، کہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، جن کو اگر پچھلے والوں کو سلیکٹڈ کہتے تھے، ان کو تو ڈپلائڈ کہنا چاہیے، ڈپلائڈ پرائم منسٹر۔ تو کیونکہ انہوں نے سی وی رکھی تھی مولانا فضل الرحمان کی ایک ریلی میں کہ اگر آپ ہمیں چانس دیں تو ہم ایسا کر کے دکھائیں گے، اور انہوں نے دے دیا۔ لیکن اگر آپ غور کریں کہ آج جو بجلی کے اوپر شہباز شریف کا بیان آیا، غصہ آیا، تو اگر ایک وزیر اعظم خود وہ وزیر اعظم ہے اور وہ بجلی کے یا گیس کے قیمتوں کے بڑھنے پہ غصہ دکھا رہا ہے، تو یقیناً وہ کسی کو دکھا رہا ہے۔ تو یہ وہی صورتحال بنتی جا رہی ہے جو عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی، کہ وہ جن کی آشرواد پہ آیا انہی کے خلاف اس نے آواز اٹھائی، تو پھر اس کا جو انجام ہوا، تو یہاں پہ بھی صورتحال پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس پر بعد میں بات کریں گے، لیکن اب یہ کہنا کہ یہ وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے ہوگا، وہ جو آدمی اپنا وزیر داخلہ اپوائنٹ نہیں کر سکتا، وزیر خزانہ اپوائنٹ نہیں کر سکتا، اور بے شمار چیزیں ہیں، رہنے دیں، بعد میں بات کریں گے۔ میں اگین کمی بیک ٹو ایران کے ساتھ تو اب تو بات ٹھیک ہو گئی نا، یعنی جب پاکستان نے حملہ کیا تو اس کے بعد دونوں کی دوستی ہو گئی، تو وہ تو خطرہ ٹال گیا نا، جو وہ محاذ تھا۔ بظاہر تو ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ افغانستان کا بارڈر اسٹل گرم ہے، آپ کو پتا نہیں کا بالکل بظاہر لگ رہا ہے کہ ایسا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لیکن اندر کے حالات تو کسی کو نہیں پتا۔ ظاہراً لگ رہا ہے کہ جو گیس پائپ لائن ہے ایران سے آنی تھی، اور اس پہ بھی کام کام اگر نہیں شروع ہوا تو بات چیت آگے بڑھ رہی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اسی طرح سے دیگر معاملات بھی بہت پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا، وہ نظر نہیں آتا کہ یہ بیر منڈے چلے گی۔ اچھا یہ بتائیں کہ گوادر کا جو اٹیک ہوا ہے گوادر میں، خیر تو یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے ان کو جہنم میں بھیج دیا، یہ بھی کبھی کنفیوژن کی بات ہے کہ انہوں نے کے پی کے پہ مارے گئے، کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جہنم میں بھیج دیا۔ وہ ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نفاذ شریر چاہتے ہیں، تو جو نفاذ شریر چاہتے ہیں ان کو اگر مار دیا جائے تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ پاکستان کے شہید ہو گئے، ان کے جہنم میں چلے گئے، وہ وائس وہ غالباً اقبال کے شعر کا ہی ایک مصرع ہے، تابہ کے لڑے گی یہ کرائے کی فوج۔ اچھا پتہ نہیں پہلا مصرع کیا ہے، مجھے یاد نہیں رہا۔ یہ نہیں اتنے کافی سمجھنے والے سمجھ گئے۔ دیکھیے اب سوچئے ذرا کہ جو فوج ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کے حفاظت کے اوپر مامور ہے، وہ ان کے ہی خلاف جاسوسیاں کر کے، سازشیں کر کے، ان کی حکومت ٹوپل کر کے، ان کے الیکشن کو ہائی جیک کر کے، اور اپنے عہد سے عہد شکنی کر کے وہ عہد لیتے ہیں کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے۔ جب بھی کوئی ویسے کریں گے، کل یہ پرسوں دوبارہ کریں گے، کیونکہ اس میں ابھی پروگرام اینڈ جا رہا ہے، اور بہت سے پہلو جو ہیں وہ اس میں وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ بتائیں کہ گوادر میں جو حملہ ہوا ہے، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑا میسیو اس کی امپلیکیشنز ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جو آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ جب سے یہ سی پیک شروع ہوا ہے، وہ قوتیں جن کو سی پیک، جن کے مفادات کے ساتھ کلیشنگ کلیش آف انٹرسٹ ہے جن کا، چاہے وہ گلف کے ممالک ہوں، چاہے وہ یورپین ممالک ہوں، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقتیں ہوں، علاقائی ہوں یا بین الاقوامی طاقتیں ہوں، ان کو ناگزیر گزرتا ہے، اچھے نہیں لگتا سی پیک کا بننا، ان کو ان کے مفادات کے ساتھ ٹکراؤ کرتا ہے۔ اور یہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے آن بورڈ جب تک نہیں لیا ہوا دیگر عوامل کو، دیگر ممالک کو، تو سی پیک مشکل سے بنے گا، تو ان کے مفادات کو زد پہنچتی ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سارے صورتحال کو اگر آپ غور کریں، ایرانی اٹیک کو دیکھیں، افغانی اٹیک کو دیکھیں، دیکھیے افغانستان اور چائنا کے بیچ ایک پٹی ہے واہ خان کی، تو ابھی چائنا کا وہاں سے بھی ایک روڈ نکل رہا ہے، جو کہ غالباً اگر سی پیک کے سٹینڈ بائی ایک دوسرا پلان بی ہے، ان کا پلان بی تو نہیں ہے لیکن اس کو پلان بی کے طور پہ
بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ روٹ یورپ کو اور اس طرف سے نکل جائے گا، پاکستان کو بائی پاس کرتا ہوا، اور اگر ایران کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ چابہار سے نکل جائے گا۔ تو گوادر میں جو اٹیک ہوا، جو آپ نے بات کی، یا پاکستان کے ایرانی بارڈر پہ یا افغانی بارڈر پہ یا ایون انڈیا کے ساتھ اس کے کلیش، چاروں طرف سے پاکستان اس وقت مسائل میں آپ کو گھرا نظر آتا ہے، اور بنیادی آبجیکٹو تو یہی ہے کہ سی پیک کو فیل کیا جائے۔ تو اس میں بیرونی قوتیں نہیں بلکہ اندرونی ہاتھ بھی شامل ہیں، اندرونی ہاتھ شامل ہیں۔ تو میں اور اس بات پر تھوڑا سا آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے، جو جنرل کیانی تھے، آرمی چیف تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو بیرونی خطرہ نہیں ہے، اندرونی خطرہ ہے۔ جو باجوہ صاحب تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ بیرونی خطرہ نہیں ہے، اندرونی خطرہ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا آیا ہوں، کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد ویری بروڈر سینس میں ہے، لیکن عام طور پر آرمی کہا جاتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ از اسٹل، میں بڑے سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، اسٹل ڈیپلی ڈیوائڈڈ ہے۔ ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ 100% ڈاکٹر صاحب، اگر یہ صورتحال نہ ہوتی، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی خارجہ پالیسی ٹوٹلی ناکام ہے، پاکستان کی داخل پالیسی ٹوٹلی ناکام ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ تو ابھی یہ وزیر خزانہ کو دیکھیے، یا حفیظ شیخ اس سے پہلے وزیر خزانہ تھا، یہ جو وزیر خزانہ آتے گئے، شوکت عزیز آیا، پھر شوکت ترین آیا، کوئی وزیر، یعنی باہر سے لوگ آتے رہے۔ شوکت عزیز کون تھا، کہاں سے آیا، کہاں چلا گیا؟ اور آپ کو معین قریشی ایک بندہ یاد ہوگا، وزیر اعظم بنا اور چلا گیا، کہاں سے آیا، کہاں چلا گیا؟ اب یہ وزیر داخلہ جو آیا ہے، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو نہ صرف IMF کے آفیسر ہیں، بلکہ یہ پاکستان کی نیشنلٹی ریجیکٹ کر چکے تھے، ابھی نہیں ہم نے پاکستان کی نیشنلٹی ریجیکٹ کر کے ہالینڈ کی غالباً نیشنلٹی ان کے پاس تھی، اور یہ پاکستان کی نیشنلٹی اب اس کو دوبارہ دی جا رہی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کیا ایسی افتاد پڑی ہے کہ ان کے پاس کوئی وزیر خزانہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باقی بھی وزیر خزانہ لائے گئے، شوکت عزیز کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا پہلے ID کارڈ بنے گا، تو سنا کہ ID کارڈ میں ایڈریس کیا لکھیں گے، تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر ہاؤس لکھ دو، کیونکہ جانا تو اس نے ادھر ہی ہے۔ تو اس کے متعلق بھی لگتا ہے کہ ایسی کوئی پالیسی ہوگی۔ اچھا، ایک لاسٹ یہ کوئکلی اگر یہ بتا دیں، جو آپ نے کہا کہ سسٹر پروونس بنایا گیا ہے، ویسے عام طور پر کہا تھا کہ لاہور سٹی کا فلاں کے ساتھ وہ سسٹر سٹی بن گیا ہے، تو چونکہ اب ایک شہر کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا، پورے یعنی پروونس کو، یعنی سندھ کو علیحدہ، لاہور کو علیحدہ، اس کی امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بہت سے شہر ہیں جو دوسروں کے نام پہ ہیں، مثلا فیصل آباد کا پرانا نام لائل پور تھا، جب انگریز یہاں پہ قابض تھے تو نام لائل پور رکھا گیا۔ اب ہر دو معنوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں، یعنی لائلٹی کے معنی بھی یوز کر سکتے ہیں، اور وہ بھی، تو وہ مانچسٹر کے سسٹر سٹی قرار دیا گیا تھا۔ مانچسٹر میں ٹیکسٹائل کا بزنس ٹاپ پہ تھا، عروج پہ تھا انڈسٹری، اور فیصل آباد میں اس حساب سے ٹیکسٹائل کو پروموٹ کیا گیا۔ تو چلے اس کا کچھ سمجھ آتی تھی کہ ان دنوں میں فزیکلی جو ہے تو قابضین آ کے وہاں پہ قابض ہوتے تھے اور وہ رکھتے تھے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، سسٹر سٹیٹ، جو میں نے آپ کو بات کی کہ سسٹر سٹیٹ بڑا عجیب سا کوشچن ہے، اور ایک وقت میں ایک سٹیٹ نہیں، دو۔ اگر صرف پنجاب کو کہا جاتا تو کچھ زیادہ اچنبے کی بات نہ ہوتی کہ ٹھیک ہے کسی سٹیٹ کو کہہ دیا تو کیا ہوا۔ اس سے پہلے بھی غالباً یہ نیو یارک ہے، اس سے پہلے کیلیفورنیا کے سسٹر کوئی کسی کو قرار دیا تھا، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا۔ تو اب آپ سوچئے کہ دو سٹیٹس کو ایٹ اے ٹائم سسٹر سٹیٹس قرار دینا نیو یارک کا، تو اب سوچیں کہ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اچھا، یہ امریکہ کی کتنی ریاستیں ہیں، یہ ان میں اضافہ تو نہیں کر رہے؟ تو دیکھیے کہ اب اس کے کیا مطلب ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا کیا ہیں، اس کے ایمز اور آبجیکٹیو۔ ہم نے سوال اٹھا دیا، جواب تو فی الحال تو کسی کے پاس نہیں اس کا، ٹھیک ہے جی، وجہ کیا ہے، لیکن آف کورس کوئی نہ کوئی اس کی ریزن ہوگی بیہائنڈ، کوئی بھی جب نیوز ہوتی ہے there is a story behind that as well, yeah؟ اسپیشلی موجودہ صورتحال میں کہ پاکستان کے اوپر ایرانی حملہ، افغانی حملہ، پھر افغانی دعویٰ، اور پھر جو ہے تو یوکرین وار کا بھی میں بات بتاؤں، میں شہباز شریف کی جو بات بتانے والا تھا، ابھی آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں
غالباً چند دن پہلے رشیا میں ماسکو میں حملہ ہوا جس میں 150 لوگ مارا گیا. تاجکستان سے کچھ لوگ گئے تھے جنہوں نے حملہ کیا, اور رشیا نے دنیا کو کہا کہ آپ اس کو کنڈیم کریں. تو کسی یورپی ممالک نے بشمول امریکہ, انگلینڈ وغیرہ کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہماری ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں, لیکن اس کی مذمت کسی نے نہیں کی. جبکہ پاکستان سے شہباز شریف کا بیان آیا ہے کہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں رشیا کے ساتھ ہیں. تو یہ اگین وہی کوشچن بنتا ہے جو رشیا جنگ کے پہلے ہی دن شروع, رشیا یوکرین جنگ کے پہلے دن عمران خان نے وہاں پہ لینڈ ہوتے کہا تھا کہ کیا لمحہ ہے اور کیا موقع ہے. ہاں بس ٹھیک. اچھا ایسا کہ دیکھیں یہ ٹاپک بڑا لمبا ٹاپک ہے, اس پر میرے خیال میں چند دنوں بعد دوبارہ بات کریں گے. ناظرین آپ نے بات چیت سنی اور بہت سے ہم نے جو ہے نا شاعری کی ہیں, کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ شارتن کی جائیں زیادہ اچھی رہتی ہیں. آپ لوگ بھی تھوڑی سی تحقیق کر لیں, دیکھیں, لک انٹو اٹ. میں یہ عرض کروں گا آپ کو کہ دیر از نیڈ ٹو لک انٹو دس کہ وائی دس از ہیپننگ. تو آپ لیو اٹ ایٹ دیٹ. اگر آپ کے پاس کوئی کوشچنز ہیں پلیز ڈو آسک. پراشا صاحب کو دوبارہ تکلیف دیں گے, اور میری صحت بھی اب ماشاءاللہ کافی ٹھیک ہو گیا ہے. دین ول کنٹینیو ود اوور جو ہے نا پروگرامز آتے رہیں گے انشاءاللہ. اتنی لمبی میں چھٹی نہیں کروں گا. تو ہماری طرف سے خدا حافظ, اینڈ لک آفٹر یور سیلف.